बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़ में आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, बानी पीटीआई इमरान खान ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं, बात करनी है तो कर लें, अतवार तक का टाइम है। अतवार के बाद न कहना कि हमने बातचीत के लिए आपसे नहीं कहा था। अतवार के बाद फिर हम वही करेंगे जो हमको करना है। आपको मैं जितनी रियायत दे सकता था दी। इसके अलावा पीटीआई की कोर कमेटी की मीटिंग में कौन से अहम फैसले हुए हैं या कौन सी अहम मामला ज़ेरे गौर आए हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि पीटीआई के लोगों ने अमेरिकी बयानिया लेकर एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड किया है कि जिसको सुन के हैरत होती है कि ये लोग किस दुनिया में रहते हैं। मैथ्यू मिलर, जैन मेरेट और इस तरह की चीजें, और जाके ताने बाने सऊदी अरब तक जोड़ दी हैं। यानी जो कल तक रिचर्ड ग्रिंडेल से जो मामले शुरू हुए थे, अब वो जाके शहजादा मोहम्मद बिन सलमान तक पहुंचे हैं। ये मामला क्या है, ये भी मैं आपको आज के व्लॉग में बताऊंगा। और अहम तरीन बात जो मैं आपको बताऊंगा वो है चीफ जस्टिस याया आफरीदी की तरफ से जेल इस्लाहात कमेटी में की एक रुकन जो 9 मई की मुल्ज़मा थी, जिसने एक काफी अरसा जेल में भी गुजारा, जिसके लिए अमेरिका को भी परेशानी लाक थी, उसको इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया। जब इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया तो उसने चीफ जस्टिस को एक खत तहरीर किया और फिर उस खत में उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं। क्या क्या लिखा है, क्या क्या बातें हैं, ये सब कुछ आज के व्लॉग में शामिल। आपसे छोटी सी गुजारिश कि अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, मेरे ख्याल में इब्तिदा कर लेते हैं 9 मई की मुल्ज़मा खदीजा शाह जो एक रिटायर्ड और एक साबिक आला फौजी अफसर की नवासी हैं। शायद यही वजह है कि 9 मई की अहम तरीन मुल्ज़मा होने के बावजूद आज जेल से बाहर हैं। और फिर अमेरिका की लाडली, अमेरिका की चहीती, कि जिसकी वजह से अमेरिका ने बहुत कोशिश की थी इनकी रिहाई के लिए, तो इनको गुज़िश्ता माह लाहौर में होने वाले एक इजलास के दौरान जेल इस्लाहात कमेटी में शामिल कर दिया गया था। अब उन्होंने एक पहले खत पढ़ लेते हैं, फिर मेरे ख्याल में हम इस पर तबसरा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तश्कील करदा जेल इस्लाहात से मुतालिक ज़ैली कमेटी की रुकन खदीजा शाह ने चीफ जस्टिस याया आफरीदी से कहा है कि अदालत उज़्मा की हिदायत के बावजूद अडयाला जेल रावलपिंडी की इंतजामिया ने इमरान खान तक रसाई नहीं दी, जबकि जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात किए बगैर पंजाब में जेलों से मुतालिक सिफारिशात के हवाले से अपनी राय नहीं दे सकती। यह है वो बिल्ली जिसको थैले से बाहर आना था। यह है वो सबब कि जिसकी वजह से वो इस कमेटी में आई थी। मुझे तो ये डाउट भी था कि शायद अगर उनको वहां तक रसाई दे दी जाती या दे दी जाती है तो फिर इनकी तलाशी अच्छे से ले ली जाए। ऐसा भी मुमकिन है कि वहां पे जाके कुछ ऐसी चीज रिकॉर्ड कर ले जो आगे चल के पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा भी बन सकती है, क्योंकि ये 9 मई की मुल्जिमा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तश्कील करदा जेल इस्लाहात से मुतालिक ज़ैली कमेटी की रुकन खदीजा शाह ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया आफरीदी को खत लिखा है। तो अपने खत में उन्होंने कहा है कि जेल इस्लाहात की ज़ैली कमेटी ने गुज़िश्ता रोज अडयाला जेल में रावलपिंडी का दौरा किया। दौरे के दौरान सुपरिंटेंडेंट जेल ने जेल अमले और दीगर अरकान हमारे साथ मौजूद रहे और जेल के खत के मतन के मुताबिक दौरे के दौरान हमारे मुशाहिदे में आया कि हमारी आमद के पेश नजर जेल में सफाई का खास ख्याल रखा गया था। हमने जेल के अस्पताल, खवातीन की बैरक और दिमागी सेहत के मसाइल और मनशियात के इस्तेमाल के कैदियों की बैरक्स का भी दौरा किया। खदीजा शाह ने अपने खत में लिखा कि इसके अलावा हमने सजाए मौत के कैदियों से भी मुलाकात की। खत के मतन में कहा गया कि जेल इस्लाहात की ज़ैली कमेटी के इस दौरे का मकसद कैदियों के हवाले से आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मयार की जांच पड़ताल करना है, जो कि कैदियों के लिए बैनुल-अक़वामी मयार और मंडेला रूल्स और बैंकॉक रिपोर्ट में तय कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस को अपने खत में कहा है 9 मई के केसेस में कैद काटने वाली खदीजा शाह ने कहा है कि अडयाला उन जेलों में से एक है जिसमें गुज़िश्ता 2 सालों से बहुत से सियासी कैदी रखे गए हैं। इन कैदियों में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म
اور پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے بانی عمران خان بھی شامل ہیں۔ اس میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی سیاسی قیدی ہیں، اس سلسلے میں ان کی رائے حاصل کرنا ضروری تھا۔ سپریم کورٹ نے جیل انتظامیہ کو واضح طور پر ہدایت کی تھی کہ ذیلی کمیٹی کی جیل کے تمام حصوں تک مکمل رسائی دی جائے۔ سپریم کورٹ کی یہ بھی ہدایت تھی کہ ہمیں جیل کے عملے کی نگرانی کے بغیر آزادانہ گھومنے کی اجازت دی جائے۔ خدیجہ شاہ نے لکھا کہ جیل انتظامیہ سے بانی پی ٹی آئی کی بیرک میں جانے کی درخواست کی تو انکار کر دیا گیا۔ ڈی آئی جی جیل خانہ جات سے درخواست کے باوجود ہمیں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی رسائی نہیں دی گئی۔ خط میں چیف جسٹس پاکستان سے درخواست کی گئی کہ قیدیوں کی اصلاحی ذیلی کمیٹی کے لیے ایک بار پھر اڈیالہ جیل راولپنڈی کے دورے کے احکامات دیے جائیں۔ جیل اصلاحاتی کمیٹی کو بانی پی ٹی آئی تک رسائی دیے جانے کے احکامات بھی دیے جائیں۔ خدیجہ شاہ نے چیف جسٹس کو لکھا ہے کہ سابق وزیر اعظم کی رائے جانے بغیر جیل اصلاحات کمیٹی سپریم کورٹ کو اپنی رائے نہیں دے سکتی۔ جی ناظرین، واضح ہے کہ گزشتہ ماہ چیف جسٹس پاکستان نے پنجاب میں جیلوں کی معائنہ کرنے اور سفارشات مرتب کرنے کے لیے ذیلی کمیٹی تشکیل دی تھی، جس میں 9 مئی 2023 کے پرتشدد واقعات کے تناظر میں جیل میں قید کاٹنے والی معروف فیشن ڈیزائنر خدیجہ شاہ بھی شامل تھیں۔ تو خدیجہ شاہ سابق وزیر خزانہ سلمان شاہ کی بیٹی، معروف فیشن ڈیزائنر خدیجہ شاہ نے 9 مئی ہنگامہ آرائی کے الزامات میں 23 مئی کو خود کو لاہور پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ کئی ماہ تک جیل میں قید رہیں اور سماعت کے لیے عدالت میں بھی پیش ہوتی رہیں۔ آخرکار دسمبر 2023 میں کوئٹہ کے انسداد دہشت گردی کی عدالت نے انہیں ضمانت پر رہا کیا تھا۔ تو ناظرین، ان کو رسائی چاہیے، ان کو پہنچنا ہے عمران خان تک، ان کو عمران خان کی ویڈیوز بنانی ہے، ان کو عمران خان کی تصاویر لینی ہے، تاکہ یہ ظاہری طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے ان سے انٹرویو کیا، اور اس انٹرویو کے دوران اس سے پہلے کا جو پروسیجر انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوگا، جہاں تک میرا تجربہ کہتا ہے کہ جب قیدیوں سے ملے ہوں گے تو انہوں نے سنیپسز لیے ہوں گے، انہوں نے تصویریں لی ہوں گی، انہوں نے ویڈیو ریکارڈنگز کی ہوں گی، اور یہی پروسیجر جا کے عمران خان کے ساتھ اختیار کرنے والے تھے، اور وہاں سے کوئی اہم پیغام لے کر یہ کہیں پہنچانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ کیونکہ خدیجہ شاہ پر بھروسہ کر لینا میرے خیال میں سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ چیف جسٹس اتنا ایک کشادہ دماغ رکھتے ہیں، اتنے وسیع فہم اور وسیع سوچ کے مالک ہیں، ان کو سوچ تو لینا چاہیے تھا کہ خدیجہ شاہ کون ہے، خدیجہ شاہ کا ماضی کیا رہا ہے، کتنے مہینے اس نے جیل میں گزارے ہیں۔ کیا یہ کرائٹیریا کافی تھا کہ چونکہ اس نے اتنا ٹائم جیل میں گزارا ہے تو اس لیے وہ جیل اصلاحات کمیٹی کی رکن بنا دی جاتی ہیں؟ تو اب آ جائے نا، منڈیلا کے رولز بھی آ رہے ہیں اور سارے قوانین لالا کر آپ کے سامنے رکھ رہی ہے۔ اب آپ ملوائیں، ریکارڈنگ کروائیں، پہنچائیں باہر تک۔ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں پہنچے گی امریکہ، اور امریکہ کے حوالے سے اس وقت پی ٹی آئی کی جو قوم یوتھ ہے، جو یوتھیاز ہیں، ایک نمبر، کیا میں کہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے لیے کون سے الفاظ استعمال کیے جائیں۔ الفاظ کا چناؤ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس وقت۔ اگر آپ دیکھیں تو جین میرٹ جو برطانوی سفیر ہیں، ان کے حوالے سے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جین میرٹ نے پاکستان حکومت کو کہا ہے کہ عمران خان کو اب رہا نہیں کر رہے نا، تو چلیں، جو ہم نے آئی ایم ایف کو آپ کی ضمانت دی ہے، ہم وہ ضمانت واپس لیں گے، آئی ایم ایف کی شرائط پوری کریں، پھر آپ کو پتہ جائے گا کہ آئی ایم ایف کا جو قرض ہے وہ کس طرح آپ چکاتے ہیں، کس طرح آپ معاملات کو آگے لے کر جاتے ہیں۔ یہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ پھر میتھیو ملر کے حوالے سے ایک بات کی جا رہی ہے کہ میتھیو ملر نے تو بس ان کے آنے سے پہلے ہی میتھیو ملر نے تباہی مچا دی۔ میتھیو ملر سے گزشتہ دنوں جب وہ ہفتہ وار بریفنگ دے رہے تھے، اس دوران غیر ملکی صحافی نے سوال کیا کہ پاکستان میں انتخابات میں جو ہے وہ بے قیدگیاں ہوئی ہیں، تو اس پر انہوں نے گفتگو میں کہا کہ پاکستان میں انتخابی بے ضابطگیوں کی بات آئی تو ہم نے اس پر بات کی ہے۔ امریکہ نے واضح کیا ہے کہ کسی بھی انتخابی بے ضابطگی کی مکمل تحقیقات کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں انتخابی بے ضابطگیوں کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ بے ضابطگیوں کے جوابات قانون کی حکمرانی کے ساتھ مطابقت رکھنے چاہیے۔ اب اس چیز کو جوڑ رہے ہیں کہ امریکہ نے ان کو دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ فروری کے جو عام انتخابات ہیں وہ بالکل ختم ہو چکے، وہ امریکہ نے ان کو مسترد کر دیا،
حد ہوتی ہے۔ اب اگر وزیر داخلہ محسن علی پہنچ رہے ہیں سعودی عرب تو وہاں پر بھی ایک ایشو کریٹ کیا جا رہا ہے، آخر وہ سعودی عرب کیوں گئے؟ اس لیے کہ امریکہ کا دباؤ ہے، امریکہ کا اتنا دباؤ ہے کہ پاکستانی بھاگ بھاگ کر سعودی عرب جا کر ان سے ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے ہمیں بچا لیں، کیونکہ امریکہ ہم سے عمران خان چھیننے آ رہا ہے۔ یار عجیب سی ایک مطلب میں تو حیران ہوں کہ یہ لوگ کرتے کیا ہیں۔ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ امریکی انتظامیہ کی طرف سے ایک پریشر ڈیولپ ہو سکتا ہے، جس طرح رچرڈ گرنیل اور ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ایڈمنسٹریشن ہے یقیناً وہ کچھ نہ کچھ کریں گے، ہمیں بھی پتا ہے، ٹویٹ کریں گے یا کوئی نہ کوئی پریشر ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے، یا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سوال ظاہر ہے کہ ان کے جو پیڈ جرنلسٹ ہیں وہاں پر یو ایس اے میں، تو اگر کوئی بریفنگ ہوتی ہے کچھ ایسا ہوتا ہے تو یقیناً وہاں پر وہ حق نمک ضرور ادا کریں گے، اس حوالے سے کچھ نہ کچھ پریشر ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ لیکن ایسا بھی پاکستان نہیں ہے، پاکستان ایک جوہری ملک ہے، پاکستان ایٹمی ملک ہے، پاکستان ایک ساورن اور انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے، کسی کی کالونی نہیں ہے کہ ہم امریکہ ہمیں کہے گا اور ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اور بھاگ پڑیں گے اور عمران خان کو جہاز میں بٹھا کر واشنگٹن کے سیدھا جو ہے وہ وائٹ ہاؤس کے صحن میں جا کر اتاریں گے اور ان کو کہیں گے جلدی کرو ریڈ کارپیٹ بچھاؤ، ہمارے صاحب آئے ہیں، ان کو عادت ہے ننگے پاؤں گھومنے کی۔ تو ظاہر ہے کہ جب اس طرح کے ماحول آپ کریٹ کرتے ہیں تو پھر معاملات بہت خراب ہو جاتے ہیں۔ اس وقت آپ لوگوں کو بہت پریشانی ہے، برطانیہ نے جی ان کو یہ پریشر ڈالا ہوا ہے، امریکہ نے یہ پریشر ڈالا ہوا ہے، عمران خان کی رہائی میں باقی دو ہفتے بیگ تیار ہو گئے ہیں، عمران خان کا بیگ تیار ہو گیا، ان کے کپڑے نکالے جائے۔ سیدھی بات کرو کہ آپ چاہتے ہو کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، بھاگ کھڑا ہو۔ آج اگر وہ مردوں کی طرح جیل کاٹ رہا ہے، مردوں کی طرح ڈٹ کے کھڑا ہے، وہ کس طرح ڈٹ کے کھڑا ہے وہ ہمیں بھی پتا ہے۔ اس وقت تک انہیں کوئی ایسا راستہ نہیں دیا جا رہا بھاگنے کا، ورنہ میں نے پہلے بھی کہا کہ عمران خان بھاگتا بہت تیز ہے، کیونکہ فاسٹ بالر ہے نا، بھاگنا ان کو آتا ہے، بھاگنے میں کمال ہے وہ۔ اب بھی ذرا آپ اڈیالہ کا دروازہ تو کھولیں، صاحب وہ بھاگے گا کہ خیبر پختونخوا کی ساری پہاڑیاں کرتا کرتا برف چھوڑ کے سیدھا پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا کر پہنچے گا۔ یہ اتنا ان کو بھاگنا لگا ہوا ہے۔ تو اس وقت بہرحال قوم یوتھ ہے، ان کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ باقی 2 ہفتے بیگ تیار ہے، عمران خان جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ڈیسٹینیشن کیا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور ویسے بھی وہ مس گائیڈڈ میزائل ہے، اور ویسے بھی وہ تھوڑا سا وہ کرنے کے بعد نا دماغ ویسے ہی وہیں پہنچ جاتا ہے۔ تو خیر ان کا مسئلہ ہے۔ دوسری طرف عمران خان نے اس قوم کے نام پیغام بھیجا ہے، اور ان کے جو وکیل ہیں شاہین صاحب، انہوں نے صحافیوں سے بات چیت کی، انہوں نے بتایا کہ عمران خان نے کہا کہ میں نے بہت ان کو ٹائم دے دیا مذاکرات کے لیے، ان کو مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں ہے، اگر حکومت کو مذاکرات کرنے ہیں تو کر لیں، اتوار تک کی ڈیڈ لائن دے رہا ہوں۔ اتوار کے بعد یہ ہوتا ہے نا کہ ایک مارا ہے، دوسرا مارو تو میں تجھے دیکھوں گا، پھر جب دوسرا لگتا ہے نا دوسرا مارا ہے، تیسرا مارو تو میں دیکھوں گا۔ او بھائی سیدھی بات یہ ہے کہ آپ کی سول نافرمانی کی تحریک بڑھ گئی ہے، ہوا نکل گئی ہے اس غبارے سے، چھوڑ دیں آپ اس چیز کو اب نہیں دیکھ سکیں گے۔ سول نافرمانی کی تحریک کیا کوئی مذاق تھوڑی نہ ہے؟ کیا پوری دنیا سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں زر مبادلہ کے نہ بھیجیں، ترسیلات زر نہ بھیجیں؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ پاکستان کو کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اس وقت تو آپ کو چاہیے کہ پاکستان جس معاشی بحالی کی طرف چل رہا ہے، آپ تو ان کو اپیل کریں کہ بھائی آپ دن رات محنت کرو، زیادہ سے زیادہ ترسیلات زر بھیجو۔ یہ ہوتا ہے دوستانہ ماحول پیدا کرنا۔ لیکن آپ تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو جی توبہ۔ اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے جو ایک اعلامیہ ہے وہ جاری ہوا ہے، اور اس اعلامیہ میں پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے ملک میں سیاسی استحکام اور ترقی کے لیے مذاکرات کو ضروری قرار دیتے ہوئے 9 مئی 2023 اور 26 نومبر 2024 پر پرتشدد واقعات پر فوری جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس میٹنگ میں یہ جو کور کمیٹی کی ان کی میٹنگ ہوئی ہے، اپنے پارلیمانی کمیٹی کی، اگر پہلے بھی میں کور کمیٹی بول رہا ہوں تو اس کے بہت معذرت چاہتا ہوں، ان کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس میں اسد کے سر علی محمد خان اور بیرسٹر گوہر یہ سارے شریک ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کے لیے ہم تو اس کے استحکام و ترقی چاہتے ہیں، لیکن
جلدی سے یہ جوڈیشل کمیشن بنائے، جلدی سے جوڈیشل کمیشن بنائے تاکہ 9 مئی کی جو انکوائریز یا جو کیسز چل رہے ہیں ان کو بریک لگے، تاکہ عمران خان سزا کی طرف نہ بڑھ سکیں، یا عمران خان کے ملٹری ٹرائل کا جو کہیں پر ابھی 2-4% چانس ہے وہ بھی ختم ہو سکے۔ چانس تو ہماری نظر میں 4-5% چانس ہے، لیکن پی ٹی آئی والوں کی جان جا رہی ہے، ان کی سانسیں رکی ہوئی ہیں کہ جنرل فیض کے بعد ابھی عمران خان یہ گیا سو وہ گیا۔ تو بہرحال یہ حکومت کو بھی پتا ہے کہ زندہ عمران خان، مردہ عمران خان زندہ عمران خان سے کہیں زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، تو اس لیے عمران خان کو وہ بھی ایک فرعون کی ممی کی طرح محفوظ ضرور رکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ایسے نمونے کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں۔ ظاہر یہ نمونے ہیں نا، ایسے نمونے ہیں کہ جو کہہ دیں کہ سال میں موسمی 12 ہوتے ہیں تو پھر آپ روک سکتے ہو کیا ان کو؟ جو کہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ایسے بندوں کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ان کو ریحام بھی یاد ہوتی ہے اور پتہ رحیم کون ہے میں نہیں جانتا، تو ریحام خان ابھی تک ان کو یاد ہے، اس لیے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ تو جس بندے کی سوچ یہ ہو تو اس پر آپ کیا بھروسہ کر سکتے ہیں؟ تو بہرحال جی آپ نے سنا ہوگا کہ اسپیکر صاحب نے اپنے دروازے کھول دیے ہیں، آفس کے بھی، اپنی جو سرکاری ان کی ریزیڈنس ہے وہاں کے بھی، کہ میں نے اپنے مذاکرات کے لیے دروازے کھول رکھے ہیں، جس کو آنا ہے آؤ، بیٹھو، مذاکرات کرو، بات چیت کرو، ہم آپ کو وہ اچھا ماحول فراہم کریں گے، لیکن مذاکرات کرے گا کون؟ اس مذاکرات کے لیے حکومت نے بھی کہا ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر کچھ ایشوز آپ کے ہیں اس پر بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ سے بات کریں گے۔ بس صورت دیگر تسی اپنے گھر خوش، تسی اپنے گھر خوش، تو میں جا رہا ہوں اپنے گھر۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں بعد میں، فی امان اللہ۔